मौला का अपने बंदों पे एहसान आ गया, खुशियाँ मनाओ दोस्तों रमज़ान आ गया। इस्लाम के जो 5 सुतून हैं, कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, उसमें से रोज़ा एक अहम सुतून। रमज़ान के महीने में ही रोज़ा रखा जाता है, जिसे अरबी में सोम भी कहते हैं। रमज़ान की रहमत, बरकत और फजीलत से मुतल्लिक़ तमाम सवाल हमारे जहन में आते हैं। उस पर मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना जनाब मोहम्मद अज़हर मदनी, चेयरमैन जामिया अबू बकर सिद्दीक़ अल इस्लामिया और डायरेक्टर इक़रा इंटरनेशनल स्कूल। उनका हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। हज़रत, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि रमज़ान जो एक पाकीज़ा महीना है, इसका नुज़ूल कब और क्यों हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक का ये अज़ीमुश्शान महीना आप तमाम लोगों को मुबारक हो। इस मुबारक महीने में ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम, मैं समझता हूँ इसके ज़रिए हम तमाम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जैसा कि मोहतरम ने अभी सवाल पूछा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना कब फ़र्ज़ हुआ और इसके फ़वाइद और इसका मकसद क्या है। रमज़ानुल मुबारक का महीना और उसका ये रोज़ा सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपने अपने ज़िंदगी में रमज़ान का रोज़ा, रमज़ान का ये महीना 9 मरतबा रोज़े में गुजारा। हकीकत में ये रोज़ा सन 2 हिजरी रमज़ान से पहले शाबान के महीने में फ़र्ज़ हुआ और सन 11 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए रबीउल अव्वल के महीने में। तो इस तरीक़े से जब हम देखते हैं तो कुल 9 रमज़ान आपके ज़िंदगी में आते हैं। यूँ तो रोज़े का सिलसिला एक ज़माने से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी में बेपनाह एहतमाम रोज़े का करते थे, नफली रोज़े का। लेकिन रमज़ान का ये अज़ीमुश्शान महीना रोज़े के शक्ल में, फ़र्ज़ियत के शक्ल में सन 2 हिजरी में हम पर फ़र्ज़ की गई है। जहाँ तक रहा मसला कि रोज़े का फ़ायदा क्या है, रोज़े को फ़र्ज़ क्यों करार दिया गया है, कुरान करीम से जब हम पूछते हैं कि रोज़े का मकसद क्या है, रोज़ा हम रखते क्यों हैं, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया है जिस तरीक़े से तुमसे पहले लोगों पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, आपने जो सवाल पूछा रोज़े का मकसद क्या है, तो कुरान करीम हमें यह बताता है कि रोज़े के ज़रिए तुम तक़वा शिआर बन जाओ। रोज़े के ज़रिए तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो जाए और तुम्हारा रिश्ता अल्लाह ताला से मज़बूत और मुस्तहकम हो जाए। ये बुनियादी रोज़े का मकसद है कि इंसान के दिल में खशियत इलाही पैदा हो जाए, दुनिया के तमाम जंजालों से, तमाम बुराइयों से, तमाम किस्म के खुराफात से अपने आप को पाक साफ़ करके इंसानी बुनियादों पर जो रिश्ते हमसे मुंसलिक हैं और हमसे मरबूत हैं, उसको हम मज़बूत करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें और अपने रिश्ते को उससे ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूत करें। ये बुनियादी मकसद है, इसी को तक़वा कहते हैं। इसीलिए कुरान में कहा गया लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम तक़वा शिआर बनो इन रोज़ों के ज़रिए। और अहम बुनियादी मकासिद में से एक मकसद तक़वा शिआरी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत और खौफ है। वक़ील अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान के पाकीज़ा महीने में कुरान शरीफ पढ़ने का, सुनने का बड़ा एहतमाम किया जाता है और शायद इसी सिलसिले में तरावी का भी एहतमाम होता है कि ताकि हर इंसान के कान तक कुरान शरीफ की आवाज़ चली जाए। और घरों में भी लोग बड़ी कसरत से तिलावत करते हैं और तिलावत तो पूरे साल करते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर तिलावत ज़्यादा होती है और तरावी में भी कुरान सुना जाता है। तो कुरान का रमज़ान से क्या ताल्लुक़ है?
بہت اچھا سوال ہے، اور اس قسم کے سوالات ہمیں آتے ہیں ہمیشہ کہ قرآن کریم سے رمضان کا کیا تعلق ہے۔ در حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو قرآن سے رمضان کے اس مہینے کا بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ قرآن کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اسی مہینے کے اندر نازل کیا۔ قرآن کریم کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اور ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں یعنی قدر کی رات میں نازل فرمائی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ قدر کی یہ رات رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم کا نزول ایک بارگی ہو گیا رمضان کے مہینے میں، یا مختلف ایام میں، یا مختلف سالوں میں؟ تو اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کا نزول اس مہینے میں ہوا، اور اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اس کتاب کو آسمان دنیا پہ نازل فرمایا، اور وہاں بیت العزہ میں اس کتاب کو رکھ دیا۔ یہ اس کی تاریخ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے آپ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے، زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے تھے بقیہ دیگر ایام کو سامنے رکھتے ہوئے۔ رمضان کی زندگی ان کی بالکل الگ ہوا کرتی تھی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اصل میں قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر تلاوت کلام پاک ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ نے تراویح کا ذکر کیا، تو حقیقت میں تراویح کا ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ کلام پاک کو سننا، زیادہ سے زیادہ پڑھنا، زیادہ سے زیادہ اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ اسی لیے تراویح کا خصوصی اہتمام اس مہینے کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم کبھی بھی قرآن کریم کو رمضان کے مہینے سے الگ نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی رمضان المبارک کے مہینے کو ہم قرآن کریم سے الگ کر سکتے ہیں، چونکہ اسی بابرکت مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ قرآن شریف جیسا کہ آپ نے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، قرآن شریف کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ تھوڑا سا ناظرین کو ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ وہ کون سی پہلی سورہ تھی، اس کے کچھ حصے آپ ترجمے کے ساتھ بتائیں کہ قرآن شریف کی پہلی آیت کون سی نازل ہوئی تھی۔ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کریم کا نزول غار حرا سے شروع ہوا، اور ایک لمبی تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، وہاں جایا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، وہ سورہ علق کی وہ بنیادی 5 آیتیں تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو یہ بنیادی آیتیں تھیں، جن آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو اصل میں یہ امت اقرأ ہے، پڑھنے والی امت ہے، اور اس آیت کریمہ کے ذریعے ہم کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تعلیم اور ایجوکیشن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، چونکہ اس کے بغیر کوئی انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اور سب سے پہلی آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے، آپ خود اس میں دیکھیں کہ اس میں پڑھنے کا حکم دیا۔ جبرائیل امین جو آیت کریمہ لے کر آئے، اس آیت کے اندر یہ حکم دیا کہ اقرأ، پڑھو بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ بنیادی 5 آیتیں تھیں جس کا نزول سب سے پہلے ہوا، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مکی زندگی میں بہت ساری آیتیں نازل ہوئیں، پھر اسی طریقے سے ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی چالو ہوئی، اس کے اندر پورے کلام پاک کا نزول ہوا، اور اس طریقے سے پورا کلام پاک قرآن مجید مکمل ہوا 23 سالوں کے اندر۔ وقيل الحمد لله۔ ایک سوال اور جاننا چاہیں گے کہ کیا صرف بھوکے اور پیاسے رہنا ہی روزے کا مقصد ہے، کہ اور کیا فرائض ہے رمضان کے؟
بہت اچھا سوال کیا آپ نے، خاص طور پر اس موسم میں چند سالوں سے یہ مبارک مہینہ مئی، جون، جولائی جیسے شدت کے مہینے میں جہاں انسان پانی کے لیے ترستا ہے، اس مہینے میں خاص طور پر جب یہ روزہ رکھتا ہے انسان تو بہت سارے سوالات خود بخود پیدا ہوتے ہیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ مقصد تو نہیں کہ انسان کو بھوک سے، پیاس سے صرف روک کر رکھا جائے، یا اس کے علاوہ یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے؟ تو بڑا اچھا سوال ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر کوئی انسان جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑتا نہیں ہے اس مبارک مہینے کے اندر، یوں تو جھوٹ بولنا، اس پہ عمل کرنا یہ تو حرام ہے شریعت میں، لیکن خاص طور پر اس مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے چونکہ اس کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں، اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کا بے پناہ اور خصوصی انعام و اکرام ہے، اس لیے اس مہینے کو خاص کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا اس مبارک مہینے کے اندر بھی نہیں چھوڑتا ہے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو ایسے شخص کے لیے اپنے آپ کو بھوک سے، پیاس سے دور رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، یعنی بھوکا پیاسا رہنا یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے کہ جھوٹ بھی بولتا رہے اور اپنے آپ کو بھوک سے، پیاس سے رکھے، بلکہ اصل روزے کا کمال یہ ہے کہ انسان جس طریقے سے اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے یا اسی طریقے سے جماع سے روک کے رکھتا ہے، یہ تمام وہ بنیادی چیزیں ہیں جس سے انسان کے ظاہری روزے پہ فرق پڑتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھا لیا روزہ ٹوٹ گیا، پی لیا روزہ ٹوٹ گیا، جمع کر لیا روزہ ٹوٹ گیا، تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دنیا جہاں کے جتنے لغویات ہیں ان سبوں میں وہ مصروف رہتے ہیں، جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا، اسی طریقے سے ان کے ہاتھ سے نہ کوئی ان کا پڑوسی محفوظ ہے، نہ ان کے زبان سے کوئی محفوظ ہے، نہ اس کے قلم سے کوئی محفوظ ہے، تو اس کے شر سے کوئی انسان محفوظ نہیں ہے، تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ اہم اور بنیادی فرق ہے کہ انسان جہاں اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے روک کے رکھتا ہے، وہیں معنوی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے چاہیے کہ تمام برائیوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھے، چونکہ یہ تزکیے نفس کا مہینہ ہے، دل کی صفائی کا مہینہ ہے، برائیوں سے بچنے اور بچانے کا مہینہ ہے، تو روزے کا اہم مقصد ہی یہ ہے کہ انسان جہاں بھوک سے، پیاس سے اپنے آپ کو دور رکھے، وہیں ان تمام لغویات سے، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے رمضان کے اس مبارک مہینے میں۔ وقيل الحمد لله۔ کیا صرف روزہ رکھ کر کے ہی ہم اپنے دین کے فرائض کو ادا کر سکتے ہیں کہ اور بھی رمضان کے علاوہ کچھ فرائض ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ ہم پر فرض ہے، اور ایسا نہیں کہ اس مہینے میں صرف روزہ یعنی صوم یا صیام یہی ایک عبادت ہے، نہیں، بلکہ اس مبارک مہینے میں دنیا جہاں کی جتنی بھی بھلائی کے کام ہو سکتے ہیں وہ سب اس مہینے کے اندر کرنے چاہیے، اور مسلمان اس کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ آتے ہی بہت طرح کی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر، وہ مسجدیں جہاں چند لوگ نظر آتے ہیں وہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور ہر جگہ ان کے اندر ایک نیا جذبہ، ایک نیا جوش دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ایسا نہیں ہے کہ صرف روزہ ہی ہے، اس مہینے کے اندر روزہ تو ہے ہی ہے، روزے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں، جیسے اس مہینے کے اندر آپ جانتے ہیں تراویح، قیام اللیل، تہجد جس کو بولتے ہیں، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر، اور بچہ عشاء بعد مسجد میں حاضر ہو کر اس تراویح کو ادا کرتا ہے، قرآن کریم کو سنتا ہے، تو یہ بھی اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ
اور طلب ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے قیام اللیل کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے اس مبارک مہینے میں قیام اللیل کا اہتمام ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کی نیت سے کی تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر تراویح پڑھنا یہ ایک بہت عظیم اور بہت اہم عبادت ہے، اسی لیے پورے دنیا کے اندر قیام اللیل کا تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں اس مہینے کے اندر اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے آخری عشرے میں ایک عظیم رات ہے، جس رات کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ بھی عبادت کی رات ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں لوگ کثرت سے عمرہ کرتے ہیں، تو عمرہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، کہا ہے اس مہینے کے تعلق سے کہ اس مہینے میں جو شخص عمرہ کرتا وہ حج کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جہاں روزے کی فضیلت ہے، اور روزے کی فضیلت کے تعلق سے آپ جانتے ہیں، شاید آپ نے پوچھا اور یہ کسی سے مخفی نہیں ہے کہ روزے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اسی طریقے سے دیگر ان تمام عبادتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اگر انسان کرنا چاہے تو نوافل کا اہتمام کرے، اسی طریقے سے صدقات و خیرات کا اہتمام کرے اس مہینے کے اندر، چونکہ بے پناہ فضیلتیں ہیں روزہ رکھ کر ان تمام عبادتوں کو اس مہینے میں انجام دینے کا۔ وقيل الحمد لله اسلامی نظریے سے اور سماجی نظریے سے روزے کی فضیلت کیا ہے، اس کے اجر و ثواب کیا ہے، اس پہ ذرا ہم جاننا چاہیں گے، تفصیلی گفتگو آپ سے۔ روزے کی بہت ساری فضیلت ہے، بلکہ یوں کہا جائے جب آپ ذخیرہ احادیث پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے ایک انسان نیکی کرتا ہے، اور وہی نیکی اگر رمضان کے مہینے میں کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں اس نے نیکی کی، اسے 10 گنا ثواب ملا، لیکن وہی نیکی جب اس مہینے کے اندر کرتا ہے تو 700 گنا تک اس کو ثواب ملتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر نیک عمل اس مہینے کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک۔ یہ خود ہی بہت بڑا اجر و ثواب ہے کہ ایک انسان عام دنوں میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن اس مہینے میں وہی روپیہ خرچ کرتا ہے تو 700 گنا بڑھا کر، گویا 700 روپیہ خرچ کرنے کے برابر اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، یہ نیکیاں جو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں رکھنے کی، یہ نیکیاں ان اعداد و شمار میں نہیں ہیں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا ہے۔ کہا ہے کہ یہ روزے کے علاوہ جو نیکیاں اس مہینے کے اندر انسان کرتا ہے اس کو اتنا اجر و ثواب ہے۔ اور جہاں تک رہا مسئلہ روزہ رکھنے کا اجر و ثواب، روزے رکھنے کی فضیلت، تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے سے ہے، میری ذات سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس نے روزے کو صرف میرے لیے رکھا ہے، اسی لیے میں ہی اس روزے کا بدلہ دوں گا، اس کی کوئی گنتی اور لمیٹیشن نہیں بتائی۔ بہت ساری عبادتیں ہیں، علماء کرام نے اس کی تشریح کی ہے اور بتایا ہے کہ بہت ساری عبادتیں ہیں، نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں، بہت سارا زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان عبادتوں کے اندر ایک ظاہری پہلو ہے۔ انسان دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ ظاہری چیز موجود ہے۔ عمرے کے لیے جاتا ہے تو ظاہری چیز موجود ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ پتہ ہی نہیں پاتا۔ آپ رمضان کے مہینے میں بیٹھتے ہیں اور کوئی آدمی آ کر مشروب اور چائے پیش کرتا ہے
چونکہ آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ روزے سے ہیں، چہرے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، تو یہ باطنی عبادت ہے، انسان صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے اور اسی سے ڈر کر یہ روزہ رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا کہ اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، کوئی اور۔ لیکن اللہ رحیم اور کریم ہے، تو اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال ایک ہے، ڈر یا عقیدت، اس کو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ نہیں، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں جیسے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو بڑا رحیم ہوتا ہے اور بڑا لوگوں کے کام آتا ہے، تو اس طریقے سے لوگوں سے گھل مل جاتا ہے کہ لوگ اس کا عزت و احترام ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تو وہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ بہت سختی اور باریکیوں سے جائزہ لینے والا بھی ہے۔ تو جس انسان کا اتنا رتبہ اس دنیا میں ہو، آدمی اس کی اتنی عزت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ تو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ بخشنے والوں کو بخشنے والا ہے، اور اس سے بڑی کوئی ذات اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں اس دنیا میں، رات میں ہیں، دن میں ہیں، خلوت میں ہیں، جلوت میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے دل کے اندر یہ خوف ہونا چاہیے۔ ابھی روزے کے تعلق سے جو بات ابھی چل رہی تھی، اس کے فضیلت اور اجر و ثواب کے تعلق سے، تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے میں نے گزارش کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جسے کر کے میں فائدہ اٹھا سکوں زیادہ سے زیادہ، اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس پر عمل کر کے میں سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ سے کہا کہ فَعَلَيْكَ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، کہ تم روزہ رکھو، چونکہ روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی اور نیکی اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس مہینے کے روزے کی فضیلت ہے، جس کے اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے کر لیا ہے، اور جس چیز کا ذمہ اللہ خود لے لے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا ہے، کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، اس نے اب گویا اپنی تجارت اللہ سے کی، اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہے، روزہ رکھا اللہ کے لیے، مطالبہ اللہ سے، دعا اللہ سے، تو یہ روزہ بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو بڑا عظیم اجر ہے، اس کے اجر و ثواب کو کوئی بتا نہیں سکتا ہے کہ کتنا اس کو نیکی ایک روزے پہ ملا، وہ بے عطا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، بڑا داتا ہے، بڑا دینے والا ہے، تو نہ جانے کیا کیا دے دے، اور ہماری یہی نیک نیتی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی چاہتے ہیں، اور ایک بندے کی یہی خواہش ہے۔ وقيل الحمد لله۔ رمضان کے اس پاکیزہ مہینے میں آپ اہل وطن کو اسلامی نظریے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے یہ، اور ہمیشہ میں جمعہ کے خطبات میں اور مختلف اسٹیجوں سے یہ بات کہتا ہوں، اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں، چونکہ رمضان کا یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، جیسے تربیتی کورس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان بہت ساری چیزوں کو سیکھتا ہے، اور ایک ایسی تربیت حاصل کرتا ہے اس مہینے کے اندر جس کا اثر کم سے کم 11 مہینے رہتا ہے۔ اس مہینے کے اندر خاص طور پر اسلامی تعلیمات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں، اور اس ملک کے ماحول کو اور اس کے پس منظر کو جب ہم اس مہینے میں رکھتے ہیں، تو ایک عجیب سی خوشی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، چونکہ جس ملک میں رہتے ہیں اور جس مٹی سے ہمارا رشتہ ہے، وطن عزیز بھارت سے، ہندوستان سے، تو یہاں کی خوبیوں سے آپ واقف ہیں کہ یہاں تمام مذاہب اور تمام دھرم کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ ایسے میں رمضان المبارک کا جب یہ مہینہ آتا ہے، تو جہاں میں نے دیکھا کہ مسلمان بڑھ چڑھ کر اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں اور ایک خوشی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، وہیں میں اپنے اہل وطن کو دیکھتا ہوں کہ ان کے چہرے پر بھی خوشیاں آتی ہیں،
کہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، کوئی ہے جو نیکی کا کام کرنے والا ہے، اگر ہے کوئی نیکی کا طلبگار اقبل تو آگے بڑھے، ویا باغی الشر اقصر، اور اسی طریقے سے پکارنے والا، منادی کرنے والا یہ آواز لگاتا ہے کہ شر کا، برائی کا طلبگار کون ہے، اگر کوئی برائی کا طلبگار ہے تو اقصر، تو وہیں رک جائے۔ تو اس مہینے کے اندر جہاں مسلمان بہت ہی خوشی کے ساتھ رمضان کے مہینے کے چاند کا اور اس مبارک مہینے کا استقبال کرتے ہیں، وہیں اہل وطن کے اندر بھی دیکھا گیا، چونکہ اس مہینے کے اندر انسان تمام قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر، اور اس کے اوپر جو ایک سماجی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک ملی اور ملکی سطح پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کو بھی نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانی بنیادوں پر جن رشتوں کو مضبوط کیا ہے اور جن رشتوں کو بنایا ہے، ان رشتوں پر بھی وہ عمل زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، جیسے مذہبی رواداری ہے، قومی یکجہتی ہے، آپسی اخوت و محبت اور پیار ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں، چونکہ رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، پیار اور محبت کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر اہل وطن کو میں یہی پیغام دوں گا کہ اس مہینے کے اندر جس طریقے سے مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کر سکے، اور اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے زبان کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنے سوچ اور فکر کے ذریعے جہاں اس ملک وطن عزیز کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہیں وطن واسیوں کو بھی فائدہ پہنچائے اور ان کو اپنے آپ سے قریب کرے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا کہ جھوٹ جس کو ہم ایک معمولی گناہ سمجھتے ہیں، اس گناہ کے مرتکب کے اجر و ثواب کو ضائع ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر میں یہی پیغام دوں گا کہ جس طریقے سے ہم نے اس مہینے کے اندر بھائی چارگی کا مظاہرہ کیا ہے، اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا ہے، اجتماعیت کا مظاہرہ کیا ہے، اور مل بیٹھ کر ایک اچھی سوچ اور ایک اچھی فکر کے ساتھ اپنے سماج اور معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے سوچا ہے، وہیں پر اہل وطن کے ساتھ مل کر اس حلقے کو اور زیادہ بڑھایا جائے اور خوشیوں کو زیادہ سے زیادہ بانٹا جائے، اور وطن عزیز بھارت کی جو جڑیں ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط رکھیں، اور وطن عزیز کی خدمت جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے کی ہے ہم بھی کریں اور اس کو اوج ثریا تک پہنچائیں۔ وقيل الحمد لله۔ رمضان کے اس پاکیزہ اور بابرکت مہینے میں حضرت مولانا محمد اظہر مدنی نے جو کچھ بھی اسلامک نظریے سے رمضان کے بارے میں باتیں بتائی، ہمیں امید ہے کہ ناظرین آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ ہم صرف یہی کہیں گے کہ دنیا کے ہر انسان کو رمضان مبارک، ہر ہندو مسلمان کو رمضان مبارک۔ تو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ وترى الملائكة